बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। हम इस वक्त काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पे जिस किताब को मिलकर पढ़ रहे हैं उसका नाम है पाकिस्तान के दीनी मसालिक, और इस किताब को पढ़ते हुए ये है पार्ट नंबर 4 और हम पेज नंबर 28 पर रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं 28 से। और ये भी मैं बताती चलूँ कि इस वक्त हम यानी पिछले जो हमने 2-3 ऑडियोज़ पढ़ी हैं उसमें हम अभी तक बरेलवी मज़हब, अहले सुन्नत बरेलवी मज़हब के हवाले से पढ़ रहे हैं और जान रहे हैं। आइए पेज 28 पर जिस टॉपिक को लास्ट ऑडियो में छोड़ा था, यानी हमने कहा था कि अगले में पढ़ेंगे, उसी से आगाज़ करते हैं। ऑल्दो इस पेज पर ये सिर्फ 2 लाइनें हैं, लेकिन बहरहाल पढ़ते हैं। हेडिंग लिखा है मौजज़ात, तो फिर आगे साथ है कि बरेलवी मसलक के उलमा दीगर इस्लामी मसालिक के उलमा की तरह मौजज़ात को अंबिया के अदाए नबूवत की दलील करार देते हैं। अलिफ दाल ऐन अलिफ अदाए, मैं दोबारा हिज्जे करती हूँ, अलिफ दाल ऐन अलिफ और हमज़ा बड़ी है, अदाए नबूवत की दलील करार देते हैं। जैसा कि मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी लिखते हैं। अब हम पढ़ते हुए आ गए हैं पेज 29 पे। वो लिखते हैं कि वो अजीब व गरीब काम जो आदतन नामुमकिन हो, जैसे मुर्दों को ज़िंदा करना और इशारे से चांद के 2 टुकड़े कर देना, उंगलियों से चश्मे जारी करना, ऐसी बातें अगर नबूवत का दावा करने वाले से उसकी तायीद में ज़ाहिर हों तो उनको मौजज़ा कहते हैं। मौजज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम से बहुत ज़ाहिर होते दोबारा पढ़ती हूँ, मौजज़ात अंबिया अलैहिस्सलाम से बहुत ज़ाहिर होते रहते हैं और ये उनकी नबूवत की दलील हैं। मौजज़ात देखकर आदमी का दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का यकीन कर लेता है, जिसके हाथ से कुदरत की ऐसी निशानियां ज़ाहिर होती हैं जिसके मुकाबिल सब लोग आजिज़ व हैरान हैं। ज़रूर वो खुदा का भेजा हुआ है, चाहे ज़िद्दी दुश्मन न माने, मगर दिल यकीन कर ही लेता है और अक्ल वाले ईमान ले आते हैं। और अब अगली हेडिंग है मेराज। आइए मिलकर पढ़ते हैं, जानते हैं। लिखा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज के हवाले से मुसलमानों के तमाम रिवायती मसालिक उसूली और अजमाली तौर पर हम फ़िक्र दिखाई देते हैं, ताहम तफसीलात में रिवायात की बिना पर किसी कदर इख्तिलाफ पाया जाता है। अलबत्ता बाज़ कलामी और फ़लसफ़ी मकातिब फ़िक्र इस मौजू पर कुछ अलग अफ़कार रखते हैं, उनके अपने अक़ली और नकली दलाइल हैं। यहाँ पर हम अहले सुन्नत बरेलवी ब्रैकेट में लिखा होता है उसका इस ज़िम्न में उसूली अक़ीदा मौलाना सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी के अल्फाज में बयान करते हैं। आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि हमारे हुजूर सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बहुत ज़्यादा हैं, उनमें से मेराज शरीफ बहुत मशहूर मौजज़ा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के थोड़े से हिस्से में मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, वहाँ अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई, बैतुल मुक़द्दस से आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। अल्लाह ताला के क़ुर्ब का वो मर्तबा पाया कि कभी किसी इंसान या फरिश्ते, नबी या रसूल ने न पाया था। खुदावंद आलम का जमाल पाक अपनी मुबारक आँखों से देखा। कलाम इलाही आसमान और ज़मीन के तमाम मलक मुलाहिज़ा फरमाए। मलिक ये है, यहाँ मलक है यहाँ पे, यानी जो फरिश्तों की जमा, मलक मुलाहिज़ा फरमाए, और नहीं मलक है, यानी मलाइक तो जमा होता है, यहाँ पे मलक लिखा है, मुलाहिज़ा फरमाए। और फिर लिखा है जन्नतों की सैर की, दोज़ख का मुआयना फरमाया, मक्का मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तक राह में जो काफ़िले मिले थे सुबह को उनके हालात बयान फरमाए। आगे लिखा है मुनासिब मालूम होता है कि मुख्तसर सी इबारत शेख अब्दुल हक देहलवी की भी नज़र क़ारीन कर दी जाए। वो लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेदारी के आलम में, जिसमें मुबारक के साथ ही मेराज हुआ, आप ज़मीन से आसमान तक और फिर उसके बाद जहाँ तक अल्लाह ने चाहा जिसमें मुबारक के साथ गए। अब ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद अब अगली हेडिंग है इल्हामी किताबें। लिखा है अमूमन मुसलमानों का 4 इल्हामी किताबों पर ईमान है। कुरान हकीम से माक़बल की इल्हामी किताबों पर ईमान लाने का हुक्म खुद कुरान हकीम ने दिया है। कुरान शरीफ में बाज़ कुतुब का नाम भी आया है। हम आ गए हैं पेज 30 पर। लिखा है इस बारे में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी यूँ बयान करते हैं कि अल्लाह ताला की किताबें बाज़ रसूलों पर नाजिल हुई और तमाम इंसानों को उनकी इत्तबा का हुक्म दिया गया। उन इल्हामी किताबों की तादाद 104 तक है, मगर उनमें 4 किताबें बड़ी और मशहूर हैं। तौरात आसमानी किताबों में से एक है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। तमाम इसराइली इस किताब के ताबे हैं। ज़बूर दूसरी बड़ी आसमानी किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इंजील तीसरी आसमानी किताब है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी।
اب یہ مکمل ہوا. اب آگے نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ قرآن شریف کے بارے میں عقیدہ. لکھا ہے کہ قرآن شریف کے برحق و بے مثل اس الہامی کتاب ہونے پر تمام مسلمانوں کا 100% اتفاق ہے. مسلمانوں کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف واقع نہیں ہوئی اور اللہ نے اس کی حفاظت خود اپنے ذمے لے رکھی ہے. و دیگر آسمانی کتب کے بارے میں عمومی نظریہ یہی ہے کہ اس میں تحریف لفظی واقع ہو چکی ہے. چنانچہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اسے اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اتارا ہے. اس میں سارے علم ہیں اور وہ بے مثل کتاب ہے، ویسی کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا. چاہے تمام دنیا کے لوگ مل جائیں مگر ایسی کتاب نہیں بنا سکتے. پھر لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب اپنے پیارے نبی حضور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، جیسے اس سے پہلے توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور دوسری کتابیں اور نبیوں علیہ السلام پر اتاری ہیں. وہ سب کتابیں برحق ہیں. ہمارا ان سب پر ایمان ہے، مگر پہلے زمانے کے شریر لوگوں نے اگلی کتابوں کو بدل ڈالا، وہ اصلی نہیں ملتی. قرآن شریف کا اللہ نگہبان خود نگہبان ہے، اسی لیے وہ جیسا اترا ویسا ہی ہے اور ہمیشہ ویسا ہی رہے گا. سارا زمانہ چاہے تو بھی اس میں ایک حرف کا فرق نہیں آ سکتا. اب آگے نیکسٹ ہیڈنگ ہے قرآن کا معجزہ. اس میں لکھا ہے کہ تمام مسالک اسلامی قرآن کے معجزہ ہونے پر اعتقاد رکھتے ہیں، البتہ اس معجزے کی نوعیت کیا ہے اس پر عبارات دکھائی دیتی ہیں. آئیے ہم آگے ہیں پیج نمبر 31 پہ. لکھا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنا نظریہ یوں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے. اللہ تعالیٰ کی صفت بھی قدیم ہے اور اس کا کلام بھی قدیم ہے. روز قیامت تک یہ دنیا میں محفوظ رہے گا. دوسرے معجزے ظاہر ہوتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، مگر قرآن کریم ابدی معجزہ ہے اور زمانہ گزرنے کے باوجود زندہ اور ثابت رہے گا اور ہر دور میں مشاہدے میں آتا رہے گا. قرآن کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر یہ بات بہت بڑی دلیل ہے کہ ان قریش کے سامنے جو تمام عرب میں فصاحت و بلاغت کے امام مانے جاتے تھے اور نبی علیہ السلام اور دین اسلام کے بدترین دشمن تھے، یہ دعویٰ پیش کیا گیا کہ اگر تم اس کلام میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے کسی شک میں ہو تو اس کی طرح ایک سورہ ہی لے آؤ. آج تک اس قرآن کا کسی صاحب سے جواب نہیں بنایا. آئیے اب پڑھتے ہیں. نیکسٹ ہیڈنگ ہے صحابہ کرام کی فضیلت، اور اس کو پڑھتے ہوئے ہم اسی صفحے پر ہیں، یعنی کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے جس صفحے پر آئے تھے. پھر بتا دیتی ہوں پیج نمبر 31 پہ لکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ کی فضیلت. آئیے پڑھتے ہیں. لکھا ہے صحابہ کرام رضی اللہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یوں بیان کیا ہے کہ آپ کے صحابہ ساری امت سے افضل اور بہترین ہیں. اللہ تعالیٰ نے انہیں آپ کی صحبت اور نصرت کے لیے پسند کیا اور ملت محمدیہ اور دین اسلام کی عظمت ان صحابہ سے بلند ہوئی. صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و نصرت کے اہل تھے اور ان پاکیزہ خدمات کے اہل تھے کہ جو ان کے سپرد کی گئی تھیں. جی بالکل یہ لکھا ہے. صحابہ کرام کی شان اور برتری میں اس قدر احادیث آئی ہیں کہ ان کے مطالعے سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا رتبہ ساری امت کے سے بلندتر اور ثواب سب سے زیادہ ہے. پھر نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے تو صحابہ کے نصف پیمانے دینے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا. پھر اس کے بعد لکھا ہے حدیث خیر القرون قرنی بھی اس مطلب کی وضاحت کرتی ہے. اس کے علاوہ بہت سی احادیث ہیں جن سے صحابہ کرام رضی اللہ کی برتری ظاہر ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر اور کون سی دلیل کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں تاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ صحبت سے فیضیاب ہوئے. قرآن اور دین کو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے براہ راست سنا اور اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی سے واقف ہوتے رہے، اپنی مال و جان راہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نثار کرتے رہے۔ صحابہ ایسے مومن تھے کہ جنہوں نے حضور کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمانی حالت میں دنیا کو خیر بات کہا۔ ہم آگئے ہیں پیج 32 پر، لکھا ہے حضور کو ایمان سے ایک نگاہ دیکھنا صحابی بنا دیتا ہے، مگر بعض علماء کی رائے میں صحابی کے لیے حضور کی مصاحبت میم صاد الف ہے بے تے مصاحبت اور مجالست شرط ہے، جہاں وہ غزوات میں شریک رہا ہو اور کم از کم 6 ماہ مجلس میں رہا ہو، کیونکہ ایک نظر دیکھنے اور ایک لمحہ مجلس میں بیٹھنے سے مصاحبت کی دولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ آگے لکھا ہے نیکسٹ کہ علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے صحابہ کرام رضی اللہ کے بارے میں اپنا عقیدہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ جیسا کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ 1,24,000 سے لگ بھگ ہیں، اور حضور کی نسبت سے ہر صحابی قابل احترام ہے۔ ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، ان کے پاؤں کی مٹی سرما بنانے کو مل جائے تو اسے بھی ہم بہت بڑی غنیمت سمجھیں گے، لیکن ان صحابہ کرام رضی اللہ میں پھر درجات کے حوالے سے خلفائے راشدین کا مرتبہ بہت عرفہ ہے۔ جس ترتیب سے ان کی خلافت ہے، ہم اسی ترتیب سے ان کی فضیلت کے بھی قائل ہیں۔ پھر لکھا ہے کہ اہل سنت بعض صحابہ کرام رضی اللہ کی خصوصی فضیلت کے بھی قائل ہے، جیسا کہ مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے 10 اصحاب وہ ہیں کہ جن کے بہشتی ہونے کی دنیا میں خبر دے دی گئی، ان کو عشرۂ مبشرہ کہتے ہیں۔ ان میں 4 تو یہی خلفائے راشدین رضی اللہ ہیں جن کا ذکر ابھی گزرا، باقی حضرات کے اسماء گرامی یہ ہیں: حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حدیث میں بعض اور صحابہ کرام کو بھی جنت کی بشارت دی گئی ہے، چنانچہ خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حق میں وارد ہے کہ وہ جنت کی بیویوں کی سردار ہیں، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حق میں وارد ہے کہ وہ جوانان بہشت کے سردار ہیں۔ اسی طرح اصحاب بدر اور اصحاب بیت الرضوان کے حق میں بھی جنت کی بشارتیں ہیں۔ کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی قطب مرتبہ میں کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ جنتی ہیں، روز محشر فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ پھر ہیڈنگ ہے خلافت، لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کا دور کتنے عرصے پر محیط ہے؟ اس کے بارے میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضور کے بعد خلافت صرف 30 سال یعنی 30 ایئرز تھی، اس کے بعد ملوکیت و امارت تھی۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اور یہ پڑھتے پڑھتے ہم پیج نمبر 33 میں پہ آ گئے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد خلافت نہیں ہوگی، نقصان دہ ملوک ہوں گے جن سے کہ زہر سے بہت کم لوگ سلامت رہ سکیں گے۔ پھر اگلے پیراگراف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کی شہادت کے ساتھ 30 سال کا عرصہ مکمل ہو جاتا ہے۔ تحقیق یہ ہے کہ ابھی 30 سال میں سے 6 ماہ باقی تھے کہ امام المسلمین حضرت حسن بن علی بن ابی طالب خلیفہ رہے۔ آپ کی وفات کے ساتھ ہی خلافت کا 30 سالہ دور ختم ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ خلیفہ نہیں تھے بلکہ امیر و بادشاہ تھے۔ جو لوگ امرائے عباسیہ کو خلفاء میں شمار کرتے ہیں، مجازی اور اصطلاحی معنوں میں لکھتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ ہیڈنگ ہے اس کتاب میں کہ اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ، لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں علامہ مفتی غلام مصطفیٰ رضوی نے اہل سنت بریلوی کا عقیدہ ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جو شخص اہل بیت کرام رضوان اللہ
اللہ تعالیٰ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ السلام کا حقیقی معنوں میں احترام نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ حب اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہی نہیں بلکہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اہل بیت کرام کی محبت نہ ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسین منی و انا من الحسین۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کے بارے میں متعدد احادیث ہیں۔ جب وہ تشریف لاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، تو جن کا احترام سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں ان کا احترام ہمارے دل میں نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دراصل ہماری عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب جس کا تعلق اور جس کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتی چلی جائے گی وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ کا احترام اسی لیے ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں، اور اہل بیت کرام رضی اللہ سے ہماری عقیدتیں اس لیے وابستہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت ہیں، لہٰذا بات تو وہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں حضرات اہل بیت علیہ السلام نے اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ قرآن حکیم میں واضح طور پر موجود ہے کہ سرکار کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اچھا یہ عربی کی لائن ہے اور اس کے نیچے لکھا ہے کہ مطلب اگلا بریکٹ میں آ گیا کہ سرکار نے فرمایا کہ میں نے تبلیغ میں اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، مجھے پتھر مارے گئے، میری راہ میں کانٹے بچھائے گئے اور مجھ پر مظالم ہوئے، میرے دانت شہید ہوئے، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان سب قربانیوں کا صلہ میں کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت کرام سے محبت کرو۔ تو ظاہر ہے کہ ہم مودت فی القربہ کے حکم کے پیش نظر ان سے محبت نہ کریں تو قرآن کریم کی مخالفت لازم آتی ہے، لہٰذا وہ ہمارے لیے آنکھ کا نور ہیں۔ اور اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگلی ہیڈنگ، اور اس ہیڈنگ میں لکھا ہے اولیاء اللہ۔ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ سے محبت و عقیدت کا اظہار ویسے تو تمام مسلمان مسالک میں پایا جاتا ہے، لیکن اہل سنت بریلوی کے ہاں اس پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ نیز بہت سے مشائخ اور بزرگوں کے ایام اور عرس ان کے ہاں خاص طور پر منائے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف رسوم بھی ان کے ہاں رائج ہیں۔ ان کی یاد منانے کے طریقوں پر اہل سنت کے مختلف مسالک میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہ اختلاف بعض جگہ طریقوں سے بڑھ کر عقیدوں میں جلوہ گر ہوتا ہے، اور سمجھ یہ جو طریقوں اور عقیدوں کا ورڈ ہے یہ دونوں ورڈ انورٹڈ کاما میں ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اس طرح سے آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اولیاء اللہ کی تعریف کرتے ہوئے مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ اللہ کے وہ مقبول بندے جو اس کی ذات و صفات کے عارف ہوں، اس کی اطاعت و عبادت کے پابند رہیں، گناہوں سے بچیں، انہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنا قرب خاص عطا فرمائیں، ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ نیکسٹ آگے لکھا ہے کہ اس کے بعد وہ ان سے ظاہر ہونے والے خوارق واولف قاف خوارق عادات کا بھی ذکر کرتے ہیں، نیز ان سے حصول برکت کے طریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ نیکسٹ اب سے طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ان سے عجیب و غریب کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں، مثلاً آن کی آن میں مشرق سے مغرب میں پہنچ جانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، جمادات و حیوانات سے کام لینا، بلائیں دفع کرنا، دور دراز کے حالات ان پر منکشف ہونا۔ اولیاء کی کرامتیں در حقیقت ان انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہیں جن کے وہ امتی ہوں۔ اولیاء کی محبت دارین کی سعادت اور رضائے الہی کا سبب ہے۔ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ مخلوق کی حاجتیں پوری کرتا ہے، ان کی دعاؤں سے خلق فائدہ اٹھاتی ہے، ان کے مزار کی زیارت، ان کے عرسوں کی شرکت سے برکات حاصل ہوتی ہیں، ان کے وسیلے سے دعا کرنا کامیابی ہے، مرنے کے بعد مردوں کو صدقہ، خیرات، تلاوت قرآن شریف، ذکر الہی اور دعا سے فائدہ ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا ثواب پہنچتا ہے، اسی لیے فاتحہ اور 11ویں وغیرہ مسلمانوں میں قدیم سے رائج ہے، اور صحیح احادیث سے یہ امور ثابت ہیں، ان کا منکر گمراہ ہے۔ اب اگلا پیراگراف پڑھ رہے ہیں، لکھا ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر بات کی ہے۔ انہوں نے اولیاء اللہ کی پرہیزگاری، ان کی کرامات
اولیاء کی کرامات کا انبیاء کے معجزات سے فرق اور اس حوالے سے دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے۔ اور وہ لکھتے ہیں، آئیے ہم یہ پڑھنے کے لیے پیج نمبر 35 پر آ گئے، کہ وہ لکھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، مگر ولی اس شخص کو کہا جائے گا کہ جو معرفت خداوندی کا واقف ہو، طاعات تو الف عین الف تے طاعات خداوندی پر قائم رہے، عصیان و معصیت سے کنارہ کش رہے اور لذات شہوانیہ سے پرہیز کرتا رہے۔ اگر ایسے شخص سے کوئی خرق عادت خیر قاف عادت ظاہر ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے، اور یہ چیز جائز ہے۔ دراصل ولی کی کرامت اس نبی کے معجزات کا عکس ہوتا ہے جس کی امت میں وہ ولی ہوتا ہے، جیسا کہ نبی علیہ السلام کے کئی قسم کے معجزات ہیں۔ بعض معجزات تو بعثت سے بھی پہلے ظاہر تھے، ایسے معجزات کو ارحاسات کہتے ہیں، الف رے ہے الف اور سواد الف تے کہتے ہیں۔ بعض معجزات اعلان رسالت کے بعد تا دم حیات ظاہر ہوتے رہے، مگر بعض معجزات ایسے بھی ہیں کہ جو بعد از رحلت وقوع پذیر ہوئے۔ یہ معجزات آپ کے تابعین یا اولیاء اللہ سے سرزد ہوتے رہے۔ در حقیقت ان تمام کرامات کو بھی حضور علیہ السلام کے معجزات کے سلسلے کی ایک کڑی کہا جائے گا۔ نیکسٹ پیراگراف پہ لکھا ہے کہ کرامات کا وجود تو اکثر صحابہ اور اولیاء امت سے تواتر کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اس موضوع پر کسی قسم کا تردد، انکار یا اظہار شبہ کی ضرورت نہیں۔ خاص کر بعض اولیاء امت جیسے کہ حضرت غوث الثقلین، شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی، امام عبداللہ یا یافعی رحمۃ اللہ علیہما نے سے اکثر کرامات ظاہر ہوئیں۔ بعض علماء کی رائے ہے کہ کرامات اولیاء اللہ نبی کے معجزات کی جنس میں نہیں آتے، جس طرح کے شق القمر، سلام ہجر، سجدہ شجر وغیرہ وغیرہ۔ بعض کے نزدیک یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ولی کی کرامت اس کے ارادے اختیار سے باہر ہوتی ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ولایت و کرامت کا دعویٰ کرنا غیر ضروری ہے۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو چیز بطور معجزہ ظاہر ہوتی ہے وہ ولی اللہ سے بطریق کرامت ظاہر ہو سکتی ہے۔ اختیار یا عدم اختیار کی قید و تخصیص ضروری ہے۔ تخصیص کی سپیلنگ ہجے تے خے سواد یہ سواد، تخصیص ضروری نہیں۔ بعض غیر اختیاری ہوتی ہیں۔ بعض کرامات ان اولیاء اللہ کے دعوے پر صادر ہوتی ہیں، جبکہ وہ ولایت اور صدق کے بلند ترین مقام پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ کرامات ان کے دعووں کے عین مطابق ظاہر ہوتی ہیں۔ حقیقت میں اولیاء اللہ کے دعوے ان کے انبیاء کے صدق و صحت نبوت کی دلیل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر شیخ محی الدین عبد القادر نے کثیر دعویٰ دوبارہ پڑھتی ہوں، کہتے ہیں کہ اگر شیخ محی الدین عبد القادر نے کثیر دعوے کیے ہیں تو وہ حق تھے، اور ان کے حق میں حقانیت تھی۔ جو دعویٰ ان اولیاء اللہ کے لیے منع ہے وہ دعوی نبوت ہے۔ یہ دعویٰ ایک ولی کو دشمن دین، مستحق اہانت و لعنت بنا دیتا ہے، معاذ اللہ۔ پھر آگے لکھا ہے، نیکسٹ ہم آگے ہیں پیج نمبر 36 پر پہنچ رہے ہیں، کہ ولایت کے لیے ضروری نہیں کہ اظہار کرامت بھی ہو، ولی اللہ بغیر کرامت کے بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے۔ اصل کرامت تو یہ ہے کہ دین پر استقامت دکھائی جائے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ لیکن کرامت کے اظہار میں حکمت یہ ہوتی ہے کہ سالک ابتدائے تربیت، سالک کے ہجے ہے سین الف لام کاف، سالک ابتدائے تربیت میں مکمل یقین پالے تاکہ سلوک کی جدوجہد میں نہایت تندہی سے کام کرتا چلا جائے، اور آخرین عمر میں دوسرے لوگوں کی زیارت اور ان کے تردد و انکار کے شبہات کو دور کرنے کے لیے کرامت کا ہونا ضروری ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ آ گئی ہے، اور پیراگراف تو تھا ہی الگ، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہیڈنگ الگ ہے تو پھر بات ہی الگ ہو گئی۔ لکھا ہے ارواح اولیاء سے استمداد، الف سین تے میم دال الف دال۔ اہل سنت کے مختلف مسالک میں یہ سوال زیر بحث رہتا ہے کہ کیا اولیاء اللہ کی ارواح سے استمداد کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں بریلوی مسلک کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے الفاظ میں یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ ولایت کے معنی منافی اللہ اور بقا باللہ کے ہیں۔ یہ نسبت موت کے بعد اور زیادہ کامل اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ اہل کشف اور محققین کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ زیارت کرنے والے کی روح
اہل مزار کی روح سے انوار و اسرار کا عکس قبول کرتی ہے، جیسے ایک آئینے کے مقابلے میں دوسرا آئینہ رکھا جائے اور اس میں عکس پڑے تو اولیاء اللہ کے مثالی بدن بھی ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کے مثالی بدن بھی ہوتے ہیں جن سے ظاہر ہو کہ وہ طالبان امداد کی دستگیری کرتے رہتے ہیں۔ جو لوگ اس بات سے منکر ہیں ان کے پاس تو کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے زندوں کی دعا سے مردوں کا فائدہ۔ آئیے ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اہل سنت کے مختلف مسالک میں یہ موضوع بھی زیر بحث رہتا ہے کہ کیا زندوں کی دعا سے مردوں کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر پہنچ سکتا ہے تو کیا اس کی کوئی شرائط اور حدود بھی ہیں۔ اس سلسلے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی زیر نظر عبارت اہل سنت بریلوی کا عمومی مسلک بیان کرتی ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ زندوں کی دعاؤں اور صدقے سے مردوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس موضوع پر احادیث اور آثار پائے جاتے ہیں۔ نماز جنازہ اسی قسم کی ایک دعا ہے۔ نماز جنازہ اسی قسم کی ایک دعا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جس مسلمان کی نماز جنازہ 9 مسلمان ادا کریں اس کی بخشش کے لیے دعا کریں، وہ بخشا جاتا ہے۔ سعد بن عبادہ کی والدہ فوت ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس ضمن میں کون سا صدقہ اچھا ہے؟ آپ نے فرمایا پیاسوں کو پانی پلایا جائے۔ سعد رضی اللہ نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ یہ کنواں ام سعد کے لیے ہے، اور دوسری حدیث میں آیا ہے اس حدیث کو پڑھتے ہوئے ہم پیج نمبر 37 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے حدیث لی ہے کہ دعا بلا کو دور کرتی ہے اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کی آگ کو بجھاتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی عالم دین یا طالب علم کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو اس گاؤں کے قبرستان سے 40 دن تک عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس حدیث سے علم دین کے پڑھنے پڑھانے کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مزاروں پر حافظان قرآن و مدرسین کو مقرر کرنا بڑا ثواب ہے۔ اب آئیے نیکسٹ ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے کلامی نقطۂ نظر۔ لکھا ہے کہ برصغیر کے اہل سنت بریلوی ہوں یا دیوبندی دونوں فقی اعتبار سے حنفی ہیں اور کلامی لحاظ سے اشعری، الف شین عین ر چھوٹی ہے، چنانچہ حسن و قباح قاف بے ہے۔ چنانچہ حسن و قباح کے بارے میں ان کا عمومی نظریہ اشعری مسلک کی نمائندگی کرتا ہے۔ اشعری الف شین عین ر چھوٹی ہے مسلک کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کا اظہار شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی اس عبارت سے بھی ہوتا ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کام وہ اچھا ہے جسے شارع شین الف ر عین شارع علیہ السلام نے اچھا کہا، اور برا وہ ہے جس سے شارع علیہ السلام نے منع کیا۔ بذات خود نہ کوئی کام اچھا ہے نہ برا، کیونکہ اچھے اور برے کے نتائج تو آخرت کے عذاب و ثواب پر مرتب ہوتے ہیں، اور یہ بات عقل کی رسائی سے باہر ہے۔ ہاں کسی کام کا پسندیدہ یا ناپسندیدہ ہونا عقل کی حدود میں آ سکتا ہے۔ عدل کو اچھا جاننا، ظلم کو ناپسند کرنا، علم کی صفت کمال یا جہالت کی صفت نقصان خیال کرنا عقل کے اختیار میں ہے۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے ملائکہ۔ آئیے اس کے بارے میں کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ملائکہ کے وجود کے بارے میں تو مسلمان اختلاف نہیں کر سکتے، کیونکہ قرآن حکیم میں ان پر ایمان لانے کا کلی حکم موجود ہے۔ البتہ ملائکہ کی ماہیت اور کردار پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے قدیم و جدید دور میں مختلف کلامی مکتب رہے ہیں۔ عام طور پر علماء ملائکہ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے منقولات کا سہارا لیتے ہیں۔ چنانچہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرشتوں پر اعتقاد کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس بات پر اعتقاد کرنا بڑا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتے پیدا کیے ہیں، ان کے اجسام نورانی ہیں اور وہ ہر شکل اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ ان کی ارواح مجرد ہے، میم جیم ر دال، ان کا بدن ہی ان کے لیے لباس کا کام دیتا ہے۔ ان کے ہاں مذکر و مؤنث کا امتیاز نہیں ہے۔ توالد و تناسل، تے و الف لام دال و تناسل کا سلسلہ ان کے ہاں نہیں پایا جاتا۔ آسمان و زمین بلکہ تمام اجزائے عالم پر فرشتے موکل ہیں۔ وہ اجزائے عالم پر مربی چند فرشتوں کو عام طور پر مسلمان
مقرب बारगाह इलाही समझते हैं। अच्छा, हमने ये पेज नंबर अब 38 पर आ गए हैं। लिखा है, इसी नज़रिए को शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने बयान किया है कि तमाम फरिश्तों में 4 फरिश्ते ज़्यादा मुकर्रब करार दिए गए हैं। ये चारों दुनिया के बड़े बड़े इंतज़ामात पर मामूर हैं। मलक और मलकूत के अहम मामलात उन्हीं के सुपुर्द हैं। उनमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे अलूम रब्बानी का अलक़ा, अलिफ लाम क़ाफ अलिफ और हमज़ा अलक़ा, और वही इलाही की अंबिया की तरफ तरसील है। मीकाईल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे तमाम मखलूक़ात को रिस्क की बहम रसानी है। रिस्क की तकसीम और मिक़दार उन्हीं के सुपुर्द है। उसके बाद इसराफील अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे सूर फूंकना है। ये सूर पहली बार आलम की हलाकत के लिए फूंका जाएगा। दूसरी बार उसके फूंकने से मुर्दे कब्रों से उठेंगे और मैदान हश्र में हाजिर होंगे। फिर लिखा है, इज़राइल अलैहिस्सलाम तमाम आलम की अरवाह कब्ज़ करने में मुख्तार व मजाज हैं। अक्सर उलमा कराम की राय है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम सबसे अफजल है, मगर बाज़ उलमा इन चारों को हम मर्तबा करार देते हैं। इन चारों के अलावा और भी बहुत से फरिश्ते मुकर्रब और अज़ीमुश्शान हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है अफ़ाल इख्तियारी। फ़ेल की जमा अफ़ाल इख्तियारी। इसमें लिखा है, जब्र इख्तियार का मसला तारीख़ इस्लाम में हमेशा मारकतुल आरा रहा है। इसके बारे में मुख्तलिफ़ अक़ायद की बुनियाद पर मुख्तलिफ़ फ़िरक़े वजूद में आते रहे हैं। क्या इंसान के अफ़ाल इख्तियारी हैं? यहाँ पे सवाल या निशान है। फिर लिखा है, इस सवाल के जवाब में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि बंदों के लिए बाज़ इख्तियारी अफ़आल होते हैं जिन्हें सर अंजाम देने से उन्हें सवाब हासिल होता है और ना करने से अज़ाब होता है। बावजूद ये कि हर काम अल्लाह ताला के इरादे और इख्तियार में है, मगर उसने फिर भी बंदे को मुख्तार बनाया है। वो हर काम में मजबूर, महज और मुस्तर नहीं है। मीम है ज़्वाद और मुस्तर की मीम ज़्वाद तोयरे नहीं है। सवाब व अज़ाब इसी इख्तियार पर मुनहसर है कि जो इंसान को हासिल है। फिर आगे लिखा है कि मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी इस सिलसिले में अपना नुक्ता नज़र इन अल्फाज में बयान करते हैं कि दुनिया में जो कुछ होता है और बंदे जो कुछ करते हैं, नेकी बदी, वो सब अल्लाह ताला के इल्म अज़ली, या और ब्रैकेट में लिखा हुआ है खुदा का कदीम इल्म जो हमेशा से है, और यहाँ ब्रैकेट क्लोज हो गया है। फिर दोबारा इस पढ़ लेते हैं कि दुनिया में जो कुछ होता है और बंदे जो कुछ करते हैं, नेकी बदी, वो सब अल्लाह ताला के इल्म अज़ली, ये खुदा के कदीम इल्म जो हमेशा से है उसके मुताबिक होता है। जो कुछ होने वाला है वो सब अल्लाह ताला के इल्म में है और उसके पास लिखा हुआ है। अलबत्ता बंदे को अल्लाह ताला ने नेकी बदी के करने पर इख्तियार दिया है। वो अपने इख्तियार से जो कुछ करता है वो सब अल्लाह ताला के यहाँ लिखा हुआ है। अब हम आ गए हैं पेज 39 पे, उस पर लिखा है कि शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इस सिलसिले में मज़ीद लिखते हैं कि बंदा अपने फ़ेल में मुख्तार है मगर ख़ुद इख्तियार में मजबूर है। दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि ज़ाहिर में तो इख्तियार है मगर बातिन में जब्र। फिर लिखा है एक यानी छोटा सा डैश सा पड़ा हुआ है, इसका लिखा है दर हकीकत मसला इख्तियार व क़ज़ा व क़दर इतना पेचीदा है कि अक़ल इस अक़ीदे को हल करने से क़ासिर है और बजुज़ इज्ज़ो सुकूत सीन काफ वाव ते इज्ज़ो सुकूत के कोई चारे कार नहीं। बात वही है कि जो कुरान पाक ने बयान फरमाई है कि वो मालिक अलल इतलाक़ है। और उसके बाद लिखा है, अच्छा, जो कुरान पाक में इरशाद फरमाई है वो अरबी में है और यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि वो मैं बयान कर लूँ। लिखा है ला युसालु अम्मा यफ़अलु वहम युसअलूना। वो मालिक अलल इतलाक़ है, उससे कोई नहीं पूछ सकता। इंसान से तो पूछा जा सकता है मगर मसला तकदीर के मुताल्लिक़ सवाल व जवाब एक राज़ सरबस्ता को मालूम करने के मुतरादिफ है। फिर आगे लिखा है कि शाह अब्दुल हक देहलवी अपने इस नज़रिए को हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से माखूज़ करार देते हैं। लिखा है कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को अहले तरीक़त का इमाम और अहले हकीकत का पीर माना जाता है। हज़रत इमाम इस मसले पर अपनी राय का इन अल्फाज में इजहार करते हैं कि जबर व क़दर कोई चीज़ नहीं बल्कि इन दोनों के माबैन ही असल हकीकत है। नेक्स्ट हेडिंग लिखी है मौत और कब्र का बयान।
لکھا ہے موت اور قبر کے بارے میں بھی قرآن اور احادیث میں بہت کچھ آیا ہے جس کے پیش نظر علماء اسلام اپنے نظریات اور عقائد بیان کرتے چلے آ رہے ہیں۔ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی موت اور قبر کے بیان میں کہتے ہیں کہ ہر شخص کی عمر مقرر ہے، نہ اس سے گھٹے گی اور نہ بڑھے گی۔ جب وہ عمر پوری ہو جاتی ہے تو ملک الموت علیہ السلام اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ موت کے وقت مرنے والے کے داہنے بائیں جہاں تک نظر جاتی ہے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمان کے پاس رحمت کے فرشتے اور کافر کے پاس عذاب کے۔ مسلمانوں کی روح کو فرشتے عزت کے ساتھ لے جاتے ہیں اور کافروں کی روح کو فرشتے حقارت کے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں، نیکوں کے لیے علیحدہ اور بدوں کے لیے علیحدہ، مگر وہ کہیں ہوں جسم سے ان کا تعلق باقی رہتا ہے، ان کی ایذا سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ مردے قبر پر آنے والے کو دیکھتے ہیں اور اس کی آواز سنتے ہیں۔ مرنے کے بعد روح کسی دوسرے بدن میں جا کر پھر نہیں پیدا ہوتی، یہ جاہلانہ خیال ہے۔ اسی کو آواگون الف مد آ واو الف گاف واو نون آواگون کہتے ہیں کہ موت یہی ہے کہ روح جسم سے جدا ہو جائے لیکن جدا ہو کر وہ فنا نہیں ہو جاتی۔ قبر عالم برزخ اور عذاب قبر کے حوالے سے شاہ عبدالحق دہلوی لکھتے ہیں، ہم آگئے ہیں پیج 40 پہ، کہ اہل سنت و جماعت کے اعتقادات میں سے عذاب قبر کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ قبر سے مراد عالم برزخ ہے کہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان تعلق کا کام دیتا ہے۔ یہ عذاب کافروں اور فاسق مومنوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ لوگ اس عالم برزخ میں محنت و عذاب سے گزریں گے اور خداوند تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار ناز و نعمت سے مالا مال ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو جیسے چاہے گا ان تک پہنچا جائے گا۔ منکر اور نکیر دو فرشتوں کے نام ہیں جو بڑے ہی عظیم ہے، بتناک سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے ہیں۔ وہ قبر میں آتے ہیں اور ہر انسان سے اس کے پروردگار کے رسول اور اس کے دین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں اپنا عقیدہ یوں بیان کرتے ہیں کہ مردوں کو قبر سے اٹھانا اور انہیں دوبارہ زندگی دینا برحق ہے۔ قرآن و حدیث ان دلائل سے بھرے پڑے ہیں اور دین اسلام کے اعتقاد کا دار و مدار بھی اسی مسئلے پر ہے۔ جس ذات نے بالکل عدم سے ساری چیزوں کو زندگی دی اور عدم سے وجود بخشے، وہ دوسری بار بھی اس بات پر قدرت رکھتی ہے کہ پیدا کر سکے۔ اور اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حساب کا بیان۔ کیا بندوں کے اعمال کا موت کے بعد حساب ہوگا؟ اس سوال کا جواب تمام مسلمان اسبات میں دیتے ہیں، جیسا کہ مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی کہتے ہیں کہ حساب حق ہے، بندوں کے اعمال کا حساب ہوگا، میزان قائم کی جائے گی، عمل تولے جائیں گے، نیک بھی بد بھی، قول بھی فعل بھی، کافروں کے بھی مومنوں کے بھی۔ بعض اللہ کے بندے ایسے بھی ہوں گے کہ جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا جو فرشتوں نے لکھا تھا۔ نیکوں کے نامہ ہائے اعمال داہنے ہاتھ میں ہوں گے اور بدوں کے بائیں ہاتھ میں۔ تو یوں ہم اپنی اس ریڈنگ کو نہیں تھوڑا سا اور پڑھ، اگلی ہیڈنگ ہے حشر کا بیان۔ یہ ہم پیج 40 کو مکمل کر دیتے ہیں۔ حشر کا بیان لکھا ہے۔ حشر کے بیان میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ جیسے ہر چیز کی ایک عمر مقرر ہے، اس کے پورے ہونے کے بعد وہ چیز فنا ہو جاتی ہے، ایسے ہی دنیا کی بھی ایک عمر اللہ تعالیٰ کے علم میں مقرر ہے۔ اس کے پورا ہونے کے بعد دنیا فنا ہو جائے گی، زمین و آسمان، آدمی، جانور، کوئی بھی باقی نہ رہے گا۔ اس کو قیامت کہتے ہیں۔ جیسے آدمی کے مرنے سے پہلے بیماری کی شدت، موت کے سکرات، سین کاف ر الف تے کی حالتیں ظاہر ہوتی ہیں، ایسے ہی قیامت سے پہلے علامات ہیں۔ تو یوں ہم پیج 40 کو مکمل کر چکے ہیں۔ اب ہم پیج 41 سے نیکسٹ ریڈنگ کا آغاز کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، خدا حافظ، فی امان اللہ۔